खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो क्योंकि एक दफ़ा फिर उसने इस साल हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर अपनी अपनी तमाम नेमतों के लिए और बरक़ात के लिए उसकी शुक्रगुज़ारी कर सकें। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें ज़िंदगी जैसी बरकत से नवाजा। जब हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो बाज़ औक़ात शायद पूरा साल हम अपनी दरख्वास्तों को और मुनाजातों को उसकी हजूरी में रखते रहते हैं और बहुत कम हमने शुक्रगुज़ारी की होती है। सो आज इस बात को हमें फिर से याद रखना है कि शुक्रगुज़ारी खुदावंद को दिल पसंद है। और हम बुज़ुर्ग दाऊद को भी देखते हैं कि वो हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं और कौमों में उसके कामों का चर्चा और बयान करते हैं। सो आइए आज हम सब मिलकर शुक्रगुज़ारी की उन बातों पर गौर करेंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से मिलकर हम शुक्रगुज़ारी की बातों को आज अपने लिए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने फिर हमें मौका दिया कि कलाम की गहरी सच्चाइयों को उर्दू, हिंदी, पंजाबी में हम आप तक पहुंचा सकें। और जमायमा जैसा आपने ज़िक्र किया शुक्रगुज़ारी का, हम ये चाहते हैं कि हम अपने अजीज़ों से ख़ास इस टॉपिक के ऊपर बात करें कि बहुत दफ़ा हम खुदावंद के हजूर जाते हैं, हम अपनी दरख्वास्तें लेकर जाते हैं और शुक्रगुज़ारी नहीं करते। और शुक्रगुज़ारी खुदावंद पसंद करता है। और कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें तो दाऊद हमेशा अपने ज़बूरों में लिखता है और वो ये कहता है, मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ़ करूँगा। लिखा है, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदह सराई करूँगा। और फिर आगे जाके कहता है, खुदावंद का शुक्र करो और उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके काम का बयान करो। बार बार वो अपने ज़बूरों में लोगों को इस बात के लिए उभारता है कि किस तौर पर हमें खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करनी है। और अगर आप कोई भी ज़बूर उठा कर देखें उसमें से कहीं ना कहीं आपको शुक्रगुज़ारी का लफ्ज़ ज़रूर मिलेगा। सो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए। और मैं ख़ास बताना चाहता हूँ, एक कॉमन सेंटेंस है जो आज इस दुनिया में बोला जाता है। जब हम लोगों से मिलते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि हाउ आर यू, एंड कई लोग ये जवाब देते हैं नॉट टू बैड। और वो शुक्रगुज़ारी करने की बजाय कि हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसमें से अपने हालात को ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, वी आर ओके, लेकिन इतने ज़्यादा हम शुक्रगुज़ार नहीं हैं खुदावंद के। और कभी सर्दी होती है तो सर्दी के लिए कंप्लेन करते हैं, कभी गर्मी होती है तो गर्मी के लिए कंप्लेन करते हैं। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि उसकी तारीफ़ करो, उसके नाम की मदह सराई करो, उसके अजायब का चर्चा करो, उसकी शुक्रगुज़ारी करो। सो हर ज़बूर में अगर आप देखें, ज़बूर 100 में लिखा है कि जान रखो खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। सो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में सीखने की ज़रूरत है। शुक्रगुज़ारी एक ऐसा रवैया है जो हमें अपनी ज़िंदगियों में डेवलप करना है। और अजीज़ों, मैं आपको ख़ास बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा डेविल नहीं चाहता, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि उसकी ये पूरी कोशिश होती है कि हम शुक्रगुज़ारी ना करें, हम सिर्फ कंप्लेन करें, हम शुक्रगुज़ारी ना करें। लेकिन अगर हम नए अहदनामे की तरफ आएँ, हमने पुराने अहदनामे में से दाऊद को देखा, हम नए अहदनामे में पौल की ज़िंदगी में देखें तो पालूस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता है। जो बात आपने कही कि पुराने अहदनामे में हम मुक़द्दस दाऊद की तरफ देखते हैं और जब हम नए अहदनामे की तरफ आते हैं तो हम बहुत सारी ज़िंदगियों को देख सकते हैं कि शुक्रगुज़ारी का रवैया हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। और हमें शुक्रगुज़ारी करना नहायत लाजिम है। इस मौके पर अगर हम मुक़द्दस पालूस रसूल को देखें तो हम देखते हैं कि वो अपने मुख्तलिफ़ ख़तूत में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शुक्रगुज़ारी का इजहार करते हैं। अगर हम इफ्सियों उसका पहला बाब उसकी चंद आयात को आज देखें तो उसमें लिखा है कि वो अपने लिए खुदावंद का शुक्रिया बजा लाते हैं उन तमाम रूहानी बरक़ात के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से उन्हें मिली। और फिर वो अपने चुनाव के लिए खुदावंद का शुक्रिया बजा लाते हैं। वो खुदावंद के बेटे यीशु मसीह के लिए उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमें
اپنے اندر ایک اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے، ایک رویہ جو ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم کن کن باتوں کے لیے شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ آئیے کلام مقدس میں سے نئے عہد نامہ میں افسیوں اس کا 5 باب اس کی 19 اور 20 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ اگر آپ کلام مقدس پر غور کریں تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کمپنی میں کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ جمائمہ آپ نے یہاں پر دیکھا لکھا ہے کہ آپس میں جب ہم اکٹھے ہوں تو مزامیر گائیں، یعنی زبوروں کو ہم گائیں اور گیت گائیں، اور پھر لکھا ہے روحانی غزلیں۔ اگر آپ کو کوئی میوزک سننا ہے تو اس میں بھی لکھا ہے روحانی غزلیں، جس میں آپ کو دل کی تسکین ملتی ہے۔ اور یہاں پر خاص لکھا ہے اور سب باتوں میں، ایک بات میں نہیں، لکھا ہے سب باتوں میں۔ کئی دفعہ صرف ہم ایک چیز کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں، 2 چیزوں کے لیے، لیکن یہاں پر لکھا ہے in everything, in all circumstances، سب باتوں میں خداوند کا شکریہ ادا کریں۔ یہ ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا کہ سب باتیں جو کچھ خداوند ہماری زندگی میں لایا ہے ہم ان کے لیے شکریہ ادا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم اس بات کی اہمیت کو اس وقت جانتے ہیں جب زندگی میں ہم بہت بڑے بڑے حادثات میں سے نکل کر بچ جاتے ہیں، تو ہم اس بات کو زیادہ ریئلائز کرتے ہیں کہ زندگی خداوند کی طرف سے بہت بڑی برکت ہے، اور زندگی کے ساتھ ساتھ وہ تمام نعمتیں جن کو ہم ہر روز انجوائے کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اور ہر روز جو خداوند ہماری آمد و رفت میں ہماری مدد اور حفاظت کرتا ہے، تو تب ہم اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنا کتنی لازم بات ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جمائمہ اگر پہلا تسنلیکیوں 5 باب اس کی 18 آیت میں بھی پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کریں۔ یہاں پر بھی اس نے لکھا کہ سب باتوں میں، اور آگے جا کے بھی وہ یہی کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں، in everything، جو ہر سرکمسٹانسز میں، چاہے آپ بخار میں ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ بیماری میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں۔ خدا کا کلام یہ ہمیں بتاتا ہے۔ شاید کچھ ایسے سوال ہیں جب ہم خداوند کی حضوری میں جائیں گے تو خداوند ہمیں اس کا جواب بتائیں گے، لیکن یہاں پر کلام ہمیں بتاتا ہے اگر ہمیں اپنی زندگی میں خوش ہونا ہے، اگر ہماری زندگی میں ہمیں اطمینان حاصل کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پورا سکون آئے، تو آپ کے اندر اسپرٹ آف کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے اور شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے۔ جب شکر گزاری کا رویہ آئے گا تو آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی، اطمینان آئے گا۔ اور کلام مقدس میں سے اسی طور سے پال اپنے شاگردوں کو بھی لکھتا ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ پرسیکیوشن سے گھبرا کر تم خداوند کے آگے بڑبڑانا شروع کر دو۔ بڑبڑانا نہیں، بلکہ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز جمائمہ میں کلام مقدس میں سے سیکھتا ہوں، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خداوند شکر گزار دل کو پسند کرتا ہے۔ خداوند کو اچھا لگتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرنے، کیونکہ زبور میں اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے شکر گزاری کرنا اسے دل پسند ہے۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ ہماری شکر گزاری کرنے سے اسپرچل گروتھ ہوتی ہے۔ ہمارے اندر کا جو رویہ ہے، جو ڈیول نے تنقیدی رویہ رکھا ہے، وہ ختم ہوتا جاتا ہے، اور ہم ایوری ڈے خداوند کے عرفان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم یاد کرتے ہیں بنی اسرائیل کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند نے ان کو ہر طرح کی برکات سے مالا مال کیا، اور خداوند ان کے سفر میں ان کی محافظت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ابر چھایا رہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار بڑبڑاتے ہیں، بار بار وہ خداوند کے سامنے اپنا رونا دھونا اور ان باتوں کو رکھتے ہیں۔ میں یاد کرتی ہوں جب ان باتوں کو، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ زندگی میں خداوند ہمیں ڈھیروں ڈھیر برکات سے مالا مال کرتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے چند ایک ایسے واقعات اور چند ایک ایسی باتوں کو لے کر شاید اس طور پر شکر گزاری نہیں کرتے اور ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ایگزیکٹلی جمائمہ، جیسا آپ نے بتایا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل بڑبڑاتے تھے، خداوند کی اس بخشش کو یاد نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کو غلامی سے چھڑا کر لے کر آیا،
بجائے اس کی شکر گزاری کرتے کہ اب ہم آزادی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور خداوند کی پرستش کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے گنتی کی کتاب اگر 11 باب میں اگر آپ پڑھیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ عہد کے صندوق کو اٹھا کر جا رہے تھے تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ کڑنا شروع ہو گئے، بڑبڑانا شروع ہو گئے۔ اور اگر آپ اسی چیپٹر کو آگے پڑھتے چلے جائیں تو لکھا ہے انہیں مصر کی ہانڈیاں یاد آئیں، لکھا ہے انہیں مچھلی یاد آئی، کھیرے یاد آئے، خربوزے یاد، سبزیوں کو یاد کرتے، ہر ایک چیز کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں اس سارے جب پیسج کو پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہمارے اندر بڑبڑانے کی طبیعت ہوتی ہے اور ہم خداوند کی بخششوں کو نہیں دیکھتے تب ہم شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس لیے شکر گزاری نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر کمپلیننگ سپرٹ ہے، اور جن لوگوں کے اندر کمپلیننگ سپرٹ ہوتی ہے وہ کبھی خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے وہ اپنی ان چیزوں کو، اگر وہ کچھ لوگ ہیں جو ملک پاکستان انڈیا سے آئے، جب وہ ان ملکوں میں آتے ہیں تو ان کے اندر کمپلیننگ سپرٹ آتی ہے، نہیں ہم پاکستان میں، انڈیا میں یا دوسرے ملک میں اچھے تھے، لیکن جب وہ وہاں پر ہوتے ہیں پھر وہ اس ملک کو یاد کرتے ہیں۔ سو یہ کمپلیننگ سپرٹ ہے اور خدا اسے ناپسند کرتا ہے۔ داؤد خداوند کی نگاہ میں اس لیے پسندیدہ تھا کہ وہ ہر ایک سرکمسٹانسز میں خداوند کی تعریف کرتا ہے اور اس کے نام کا چرچا کرتا ہے اور بتاتا ہے میں قوموں میں اس کے نام کو بیان کروں گا، شکر گزاری کرتا ہے۔ اس کے دل کے اندر اتنی زیادہ شکر گزاری ہے کہ وہ کئی دفعہ جھوم کر، ناچ کر، ڈانس کر خداوند کی مدح سرائی کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں ایک چرواہا تھا، خداوند نے کہاں سے مجھے اٹھایا اور ایک بادشاہ بنا دیا۔ اور وہ کلام کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ بعض اوقات ہم زندگی میں اپنی روزمرہ کی چیزوں کے لیے تو شاید شکر گزاری کرتے ہیں، اپنی برکات کو یاد رکھتے ہیں، لیکن کلام مقدس جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، یہی ایک ایسی روشنی ہے جس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی دینی ہے۔ ہمیں اس کے لیے بھی بہت شکر گزاری کرنی ہے۔ ایگزیکٹلی جیسا جمائمہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کلام کے لیے بھی خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اسی طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پال ہمیں چند ایک اور چیزیں بتاتے ہیں جن کے لیے ہمیں خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے افسیوں کے خط کے متعلق ذکر کیا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت میں سے ہم چند ایک باتیں دیکھیں کہ کس طرح سے پالوس خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ اگر آپ کلام مقدس کے اس پیسج کو پڑھیں تو پالوس خداوند کے ان لوگوں کے لیے شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آج بہت کم لوگ ہیں جو پاسبانوں کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے جنہوں نے مسیح کو قبول کیا خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کلیسیائیں کیوں ترقی نہیں کر رہی، چرچ کیوں نہیں گرو کر رہے؟ اس لیے کہ بہت کم لوگ ہیں جو کلیسیاؤں کے اندر شکر گزاری والا دل لے کر بیٹھے ہیں۔ گھروں میں ترقی کیوں نہیں ہے، روح کی معموری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کمپلیننگ سپرٹ زیادہ ہے، شکر گزاری بہت کم ہے۔ اور جب تک شکر گزاری نہیں ہوگی ہماری روحانی طور پر پاک روح کا کام نہیں ہوگا، پاک روح ہمارے اندر کام نہیں کرے گا۔ اور اسی لیے پال کیا کہتا ہے کہ میں دل سے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اسی بات کو آگے پہلا تسلنیکیوں پہلے باب اس کی 2 آیت میں بھی پڑھیں تو وہاں پر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ کلیسیاؤں کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے، اپنے شاگردوں کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سو ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے شکر گزاری کرنی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کئی دفعہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ شکر گزار نہیں ہیں، کمپلیننگ سپرٹ ہے، دے وانٹ سم تھنگ مور، یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور ملتا، جو کچھ ہے اس کے لیے وہ شکر گزار نہیں، بلکہ جو نہیں ہے وہ چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ایک مغرور دل کی پہچان ہے، یہ ایک ہماری پراؤڈنس ہے، ہمارا
اس طرح کا رویہ جو ہے وہ نہ صرف باغیانہ رویہ ہے بلکہ یہ ہمیں خداوند سے بھی دور کرتا ہے اور اس کے کلام سے، اور یہاں تک کہ یہ ہمیں رشتوں سے دور لے جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے، جب ہم ایک دوسرے کو بھی انکریج نہیں کرتے، اور ان باتوں کو جو کہ زندگی میں رہتے ہوئے بے شک بہت بعض اوقات معمولی اور چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جب ہم رشتوں کی پہچان کر لیتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا ماں باپ بچوں کے لیے، بچے ماں باپ کے لیے، اور اسی طرح اور کئی رشتوں میں خداوند نے ہمیں باندھا ہے، تو جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں ان باتوں کے لیے بھی تو یقیناً یہ خداوند کو دل پسند ہے۔ اور ایگزیکٹلی جمائمہ جیسا آپ نے بیان کیا، میں بتانا چاہتا ہوں کولوسیوں کے خط میں لکھا ہے اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو سب خداوند کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہمیں خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور پھر آگے اگر ہم 15 آیت میں لکھا ہے تم شکر گزار رہو۔ بار بار پالوس کلیسیا کو یہی بتاتا ہے کہ تم شکر گزار رہو۔ اور آگے 4 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے دعا کرنے میں مشغول۔ 2 باتیں امپورٹنٹ وہ کلیسیا کو دے رہا ہے۔ پہلی بات دعا کرنے میں مشغول، اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ بیدار کا مطلب ہے جاگنا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طور سے ہمیں ہر روز خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ڈیول ہمیں کمپلیننگ سپرٹ دے گا، اس کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم کمپلین کرتے رہیں، شکر گزاری نہ کریں، تاکہ خداوند کی برکات ہمارے اندر گرو نہ کریں۔ دوستو میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کمپلیننگ سپرٹ ہماری زندگیوں میں ہوگی، کبھی خدا کا روح ہماری زندگی میں کام نہیں کرے گا، کبھی شفا ہمارے بدنوں میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم خداوند یسوع کے لیے شکریہ ادا کریں گے، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کس بات کے لیے شکریہ ادا کریں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بلیسنگ کو دیکھیں اور خدا کا شکر بجا لائیں، بیدار ہو جائیں۔ اگر آپ کو خداوند کی بلیسنگز چاہیے تو آپ کو شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یسوع مسیح کے نام کے لیے شکر گزاری کرنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے نام میں قدرت ہے، اور یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس نام کے آگے ہر گھٹنا جھکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لہو کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے لہو کے لیے شکر گزاری کریں گے تو یہ لہو ہماری زندگیوں میں برکت کو لے کر آئے گا۔ ہمیں اس کے فضل کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم خداوند کی حضوری میں کھڑے ہو سکتے، لیکن یہ اس کا فضل ہم پر ہوا تاکہ ہم اس کے نام سے کہلا سکیں۔ اس نے ہمیں چنا ہے، ہم نے اسے نہیں چنا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے محبت رکھی کہ اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور یہ یسوع ہم سب کے لیے آیا۔ آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ یسوع آپ کے لیے بھی آیا ہے۔ آپ آج اسے قبول کر سکتے ہیں۔ یسوع جب آپ کی زندگی میں آئے گا تو وہ شکر گزاری کا رویہ آپ کی زندگی میں پیدا کرے گا۔ اور کلام مقدس میں جمائمہ اگر ہم پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے جب بھی دعا کی، لکھا ہے انہوں نے شکر ادا کیا۔ شکر گزاری ایک مسیحی کی نشانی ہے۔ شکر گزاری سے پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے گریٹفل ہیں خداوند کے۔ شکر گزاری ہی بتاتی ہے کہ ہم مسیح میں کتنی گہرائی میں ہیں۔ لیکن جب بہت سارے لوگ شکر گزاری اس لیے نہیں کرتے، میں چند ایک باتیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ کیئرلیس ہیں، وہ اپنی چیزوں کو ریکگنائز نہیں کرتے، اس لیے وہ شکر گزاری کرنا پسند نہیں کرتے۔ کلیسیاؤں میں خداوند سے دعا کرتے ہیں، جب انہیں برکت ملتی ہے تو وہ گواہی نہیں دینا چاہتے، شکر گزاری نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی شکر گزاری نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے اندر تنقیدی رویہ ہے، اور وہ اس بات میں سے بھی کوئی نہ کوئی تنقید نکالتے ہیں، اس لیے وہ تنقید شکر گزاری کو کھا جاتی ہے، یوں سمجھیں کہ وینش ہو جاتی ہے، اس لیے بھی ان کی زندگی میں شکر گزاری نہیں۔ اور کچھ لوگ، جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا کہ کچھ لوگ غرور میں ہیں، پراؤڈ لوگ ہیں، اس لیے خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو کلام مقدس میں سے بتانا چاہتا ہوں، داؤد چرواہا تھا، لیکن جب وہ بادشاہ بن گیا تو وہ کیسے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں۔ پہلی تواریخ اس کا 17 باب اس کی 16ویں آیت سے، تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے حضور بیٹھا اور کہنے لگا، اے خداوند خدا، میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا،
اور یہ آئے خداوند تیری نظر میں چھوٹی بات تھی، بلکہ تو نے تو اپنے بندے کے گھر کے حق میں آئندہ بہت دنوں کا ذکر کیا ہے، اور تو نے آئے خداوند خدا مجھے ایسا مانا کہ گویا میں بڑا منزلت والا آدمی ہوں۔ شبائمہ اگر ہم اس پیسج کو پڑھیں تو یہاں پر داؤد خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے اور میرا گھرانہ کیا تھا، اور جب وہ خداوند کی ان باتوں کو سنتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ تو نے آنے والے میرے خاندانوں کے متعلق بھی، پشتوں کے متعلق بھی مجھے بتایا کہ میں اتنی اہمیت رکھتا ہوں، تیری نگاہ میں اتنی قدر ہے میری۔ سو یہ بات داؤد کی زندگی میں خدا کی لیے شکر گزاری کو بھر دیتی تھی، اور وہ داؤد اسی لیے خداوند سے بہت پیار کرتا تھا۔ سو میں جب اس بات کو دیکھتا ہوں، جس شخص کے اندر شکر گزاری ہے وہ خدا سے ضرور پیار کرتا ہے۔ اور میں ہمیشہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کوئی شخص کتنا مسیح میں گہرا ہے تو آپ اس کی کمپلیننگ سپرٹ سے جج کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے اندر شکر گزاری والا دل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یسوع مسیح میں بہت گہرا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کمپلیننگ سپرٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کمی ہے، پاک روح کا ابھی پورا کام اس کی زندگی میں نہیں ہوا۔ شکر گزاری جب ہماری زندگیوں میں ہوگی، شکر گزاری والا رویہ جب ہماری کلیسیاؤں میں ہوگا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاک روح کا کام ہوگا۔ جمائمہ تواریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب شکر گزاری کے ساتھ لوگ نرسنگے پھونک رہے تھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا گھر ابر سے بھر گیا۔ جب شکر گزاری ہوتی ہے تو خدا کا گھر ابر سے بھر جاتا ہے۔ آج کلیسیاؤں میں کیوں ابر نہیں ہے، کیوں مسا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے دلوں میں کمپلیننگ سپرٹ، غرور رکھ کر بیٹھے ہیں، اور وہ شکر گزاری کرنا نہیں چاہتے اپنے خادم کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی کام جہاں پر وہ کرتے ہیں۔ they don't give thanks to the Lord، بلکہ وہ کمپلین کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شکر گزاری کے رویے کو اڈاپٹ کرنا ہے جو ہمیں اور زیادہ خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ عزیزو، ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے، اور اپنی ان تمام باتوں کو جو ہمیں شکر گزاری سے دور لے کر جاتی ہیں ان سے باز رہنا ہے۔ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں ہم چرچز میں، کلیسیاؤں میں لوگ جاتے ہیں، ان کے اندر کمپلیننگ سپرٹ ہے۔ کئی لوگ میسج سے خوش نہیں ہیں، کچھ لوگ ٹائم سے خوش نہیں ہیں، کچھ لوگ ساؤنڈ سے خوش نہیں ہیں کہ میوزک بہت تیز تھا، کچھ لوگ مختلف چیزیں ہیں جو اندر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ بجائے وہ خداوند کے لیے شکریہ ادا کریں، گیت گائیں، ان کے اندر کمپلیننگ سپرٹ ہے، اور کمپلیننگ سپرٹ ان کی تمام برکت کو لے جاتی ہے۔ سو ہمیں ہر حال میں خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ڈینیل کو جب اس کی موت کا پتہ لگا تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ 3 دفعہ اپنے کمرے میں گیا اور خداوند کے حضور جھکا اور خدا کی شکر گزاری کی۔ حالات ایسے نہیں کہ برے آئیں تو ہم خداوند کی شکر گزاری چھوڑ دیں، کیسے بھی ہوں، آپ کی انکم کتنی تھوڑی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی خداوند کا شکریہ ادا کریں، اور اپنی اس انکم میں سے خداوند کے لیے شکر گزاری کو نکالیں تاکہ خداوند اسے بڑھاتا چلا جائے۔ دوستو، اگر آج سے پہلے آپ نے کبھی شکر گزاری نہیں کی تو میری یہ درخواست ہے کہ آئیے ہم خدا کے سامنے جھکیں اور اپنی ہر ان باتوں کے لیے، چاہے وہ آپ کی زندگی میں اچھی ہوئیں یا بری ہوئیں، آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنے کلیسیا کے لیے، اپنے کام کے لیے، اور اگر کوئی دوست کسی اور قوم سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، اپنے پیدا ہونے کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کریں، اور آج اس بات کے لیے بھی شکریہ ادا کریں کہ خدا نے آپ کو موقع دیا کہ آپ پروگرام زندہ امید کو دیکھ سکیں اور شکر گزاری کے متعلق چند ایک باتوں کو سیکھ سکیں۔ آئیے ہم مل کر دعا کریں۔ نہایت ہی مہربان خداوند، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ آج تیرے زندگی بخش کلام کے وسیلے سے ہم سب نے سیکھا کہ تو نے ہمیں کس طرح 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 کی نعمت اور برکات سے مالا مال کیا ہے۔
अपने लिए और इन तमाम अजीज़ों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिन्हें तूने दुनिया में रहते हुए फिर मौका दिया कि तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को सुन सकें। आए खुदावंद, आज हम इन अजीज़ों के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें अपना ये सुनाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और हम तेरा शुक्र करते हैं कि इस नाम में कुव्वत है, शिफा है, कुदरत है। और हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर रोज़ हमारी आमद और रफ्त में हमारी हिफाजत करता है, हमारे साथ रहता है। सेहत तंदुरुस्ती तेरी तरफ से है। अब आप दुआ करती हूँ कि इन देखने वाले सब अजीज़ों को बड़ी बरकत दे और फजल दे कि हम तेरी शुक्रगुजारी करना सीखें, उठते बैठते चलते फिरते वक्त तेरे शुक्रगुजार हों। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ साथियों, हम आपकी सारी मोहब्बत के लिए और आपके इनकरेजमेंट के लिए खुदावंद का शुक्रिया अफ़ज़ा लाते हैं और प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद देखने के लिए, और लगातार आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने फाइनेंसेस के साथ और अपनी दुआओं के साथ इस प्रोग्राम को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, मैं दाऊद की उस बात को दोहराना चाहता हूँ जैसा उसने कहा कि हमारी हैसियत क्या है, और वाकया ही हम जब इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो हम खुदावंद के आगे झुकते और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी क्या हैसियत है कि हम इस चैनल के ज़रिए आप दोस्तों तक पहुंच सकें। ये तो खुदा है और उसका फ़ज़ल है, और हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें मौका दिया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमें बहुत सारा और इक्विपमेंट लेना है अपने इस प्रोग्राम के लिए। एक नया कैमरा हम ख़रीदना चाहते हैं, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने लव गिफ्ट के साथ इस प्रोग्राम को ब्लेस करें ताकि हम इस प्रोग्राम को और ख़ूबसूरत बना सकें और ये कलाम की गहरी बातें उन लोगों तक पहुंच सकें जो अभी तक कलाम के भूखे और प्यासे हैं। आप दिए गए पते पर ज़रूर हमसे राब्ता करें, और इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ।